युवा रत्न 2013 में। इनकी गज़लों को मुख्तलिफ मैगज़ीन्स और अखबारों में भी जगह मिली। आकाशवाणी से लेकर दूरदर्शन के जरिए अपने कलाम को लोगों तक पहुंचाया। बहुत से कवि सम्मेलन और मुशायरों में शिरकत की और अपने अलग अंदाज से लोगों और मशहूर शायरों के चहेते बन गए। आज इनकी शोहरत में 4 चांद लगेंगे। इनकी एक और खूबसूरत कोशिश तेरी सूरत से। इस एल्बम को कलाम दिया है मोहम्मद अली साहिल ने। तेरी सूरत खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली गज़लों का एक मजमुआ है, जिसमें एहसासों को अल्फाजों की शक्ल में मोहम्मद अली साहिल ने बेहद खूबसूरती से पिरोया है। उन्होंने जिस तरह से जिंदगी को देखा, महसूस किया, तेरी सूरत और उसके दूसरे कलाम इन एहसासों का एक खूबसूरत हिस्सा है। वो जो तुझको ज़बान देता है, वो जो तुझको ज़बान देता है, जी हाँ, आप लोगों की फिक्र मुझे महसूस हो रही है। ये भी आप लोग नहीं देख पाए हैं। जिस वक्त गज़लों का प्रोग्राम का आगाज़ होगा, जब आप लोग सामने तशरीफ़ फरमा होंगे, इस ऑडियो को हम लोग फिर दिखाएंगे, ऑडियो विजुअल को आपके खास तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि वो जो तुझको ज़बान देता है, इस वक्त मांगते हैं मोहम्मद अली साहिल साहब को और अपने खास मेहमानों से गुजारिश करते हैं कि आइए। ये लम्हा ऐसा होता है कि हम खड़े होकर एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाता है, तो ये यादगार लम्हा हम सब के लिए बहुत ही अहम हो जाया करता है। आइए एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दें अपनी तालियों के साथ मोहम्मद अली साहिल साहब को, और शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम खास मेहमानों का, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से, अपने हाथों से इस किरदार का, शेरी मजमुआ का, मोहम्मद अली साहिल साहब के शेरी मजमुआ का बाकायदा अपने आप में अपनी इज़्ज़त अफजाई चाहती है। मैं गुजारिश करूँगा कि आइए अहमद हसन साहब से बहुत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि एक स्मृति चिन्ह, एक मोहब्बत की निशानी और उसके साथ एक शॉल देकर जनाब आपकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए, आपकी शख्सियत की मल्टी डायमेंशनल शख्सियत और ख़ास तौर पे मंसूर हसन साहब जो एक इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पूरी दुनिया में कार्डियोलॉजी की दुनिया में बहुत अदब के साथ आपका नाम लिया जाता है। 1938 में गढ़ी समदाबाद काला काकड़ प्रतापगढ़ में आपकी पैदाइश हुई। 1962 में आपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में देने में पद्मश्री से अलंकृत विभूषित मोहतरमा परवीन तला साहिबा। लखनऊ में ही आपकी पैदाइश। लोरेटो कॉन्वेंट से आपने स्कूल और उसके बाद आपने कॉलेज की तालीम हासिल की। 1969 में आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आपने ज्वाइन किया। आइए एक बार मुबारकबाद दें अपनी तालियों से मोहतरमा परवीन तला साहिबा को, तो एजाज से नवाजें। ये ऐसा लम्हा है जो
آج کی اس محفل کے دولہا، آج کی اس محفل کے روح، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں شامل ہیں۔ حالانکہ یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جب اسٹیج پر موجود تمام حاضرین کے دعائیہ کلمات سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محمد علی ساحل صاحب کی غزلوں کو سننے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ مانیہ منتری اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز حضرات، خواتین و حضرات، بڑی مشکل بات یہ ہے کہ کسی شعری مجموعے پر گفتگو کے لیے 2 منٹ اگر دیے جائیں تو اس سے زیادہ ظلم کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ شاعری انسانی جذبات کی تصویر ہے۔ انسان جس طرح سے سوچتا ہے، جس طرح سے دیکھتا ہے، جو اس کے تجربات ہیں، جو اس کے محسوسات ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، ان کو وہ نظم کرتا ہے، اپنے الفاظ میں ان کی تصویریں اتارتا ہے، ان کی پیکر تراشی کرتا ہے، اس کو باندھتا ہے، لکھتا ہے۔ ساحل صاحب آج کے عہد کے شاعر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری شاعری ہماری زندگی کی تصویر ہے۔ ابھی میں نے یہی آپ سے عرض کیا کہ اگر شاعری اپنی زندگی اور اپنے ماحول، اپنے سماج سے متعلق نہیں ہے تو وہ شاعری بہت دنوں زندہ نہیں رہتی۔ ہر شاعری زندگی کی ترجمان رہی ہے، چاہے وہ میر کا زمانہ رہا ہو، چاہے وہ غالب کا زمانہ رہا ہو، یا اس سے پہلے کا زمانہ رہا ہو جب یہ کہا گیا کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ کیا تھی؟ زندگی کی تصاویر تھی جو محسوس کرتا تھا شاعر، اس کو وہ بیان کرتا تھا۔ ساحل صاحب کا مجموعہ ابھی ریلیز ہوا ہے، ابھی اس کا اجرا جناب احمد حسن صاحب نے اور تمام دوسرے حضرات نے کیا۔ آپ دیکھیں گے اس کو، اگر آپ جس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آج ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں، ہمارے کیا محسوسات ہیں۔ ابھی ہم نے جو محسوس کیا زندگی میں اپنے 4 دن پہلے جن حالات سے گزرے، یا ہمارا ملک جن سیاست سے اور جن حالات سے گزر رہا ہے، اگر شاعر اس سے الگ ہے، اگر شاعر اس کو محسوس نہیں کرتا، اگر شاعر اس کو بیان نہیں کر سکتا، تو وہ شاعر پھر وہ شاعر نہیں ہے جو زندہ رہے یا جس کا کلام اس کے زمانے کے ساتھ چل سکے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ جو جس طرح سے ان کے محمد علی ساحل صاحب نے جس طرح سے، آپ چھوٹا سا مجموعہ ہے، آپ ایک بار اگر اٹھائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جب تک اس کی ساری غزلیں پڑھ نہ لیں اس وقت تک آپ نہ رکھیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی کو محسوس کیا، جہاں جہاں سے وہ گزرے ہیں، وہاں انہوں نے جو دیکھا ہے، جو محسوس کیا ہے، اسے وہ پیش کرتے گئے ہیں۔ ان کا شعر ہے عجب انصاف کا عالم یہاں پر دیکھیے، کسی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ دیکھیے، شاعر جو ہے وہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے، شاعر جس چیز کو محسوس کرتا ہے، جو سچائی ہے زندگی کی، اس سچائی کو بیان کرتا ہے۔ میں جو شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ اسے زندگی سے جوڑیں، کسی واقعے سے جوڑیں، وہ آپ کی الگ بات ہے۔ آج بھی میر کے شعر آج کے زمانے میں پڑھے جاتے ہیں، فیض کا شعر آج کسی موقع کے اوپر پارلیمنٹ میں پڑھا جاتا ہے، فراق کا شعر آج پڑھا جاتا ہے کسی موقع پر، حالانکہ فراق نے وہ شعر اس موقع کے لیے نہیں کہا۔ میں ساحل صاحب کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہے عجب انصاف کا عالم یہاں پر دیکھیے، جرم ثابت ہو گیا پر فیصلہ ٹلتا نہیں۔ ہمارا 1 دن کا تجربہ، ہمارے 4 دن کا تجربہ، ہمارا برسوں کا تجربہ آج کتنی بڑی سچائی بن کر 2 مصروں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یہ بات صرف شاعر ہی کر سکتا ہے۔ جب تک شاعر اپنے ان محسوسات کو کام میں نہیں لاتا، اس وقت تک ان ساری باتوں کا اس طرح سے بیان نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ ہاں شاعر نے کیا کہا ہے۔ میں ایک شعر اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ شہروں میں، جنگلوں میں کہاں فرق رہ گیا،
شہروں میں جنگلوں میں کہاں فرق رہ گیا، شہروں میں رہنے والے بھی حیوان ہو گئے۔ اب کسی ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے یہاں پوری ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے ان مظالم کی جو انسانیت پر ہوتے رہے، لوگوں پر ہوتے رہے، کس طرح سے مظالم ہوئے، کون سے مظالم ہوئے۔ جو شہر جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب کی علامت ہے، شہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کی علامت ہے، شہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے تہذیبی دھارے نکلتے ہیں، وہیں پر اگر یہ شہر جو ہے ان میں اور جنگل میں کوئی فرق نہ رہ جائے، ان میں اگر وہ انصاف نہ رہ جائے تو کیا صورت ہوگی۔ میں آپ کے سامنے بہت سے اشعار پیش کر سکتا تھا، لیکن میرے پاس ناظم جلسہ موجود ہیں۔ میں ان 2 اشعار کے بعد میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے اور ابھی لوگ گفتگو کریں گے ان کے اشعار پر۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ساحل صاحب کو اور ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر شارب نتوی صاحب۔ یقیناً اس کتاب پر، کردار پر تبصرہ بہت ہو سکتا ہے، بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ابھی بیٹھے ہیں شاید اس کتاب پر اپنے اپنے تاثرات بیان کریں گے، لیکن آج اس محفل میں اس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ان غزلوں کو آج ہم گائکی میں سننے بھی آئے ہیں، اور اس لیے اس پہ باقاعدہ ایک احساس ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اس کا باقاعدہ ایک انعقاد کیا جائے گا، اور اس میں ہم لوگ اس کتاب پر چرچا کریں گے، پورے دن کا ایک سیمینار رکھا جائے گا، اس کے لیے طے کیا جائے گا وقت۔ غزلیں 4 فنکار موجود ہیں جو تمام غزلیں محمد علی ساحل صاحب کی پیش کریں گے اپنے خوبصورت آواز میں، اپنے گلے سے، لیکن اس سے پہلے ان 2 لوگوں کو جن کو ہم ابھی ہم لوگوں نے النکت کیا ہے، ان کو اعزاز دیا ہے، ان کے بھی تاثرات چند لفظوں میں سن لیں، لیکن اس دوران پوری مہیلاؤں کا پرتنیدھتو کرتے ہوئے 2 مہیلائیں ایسی موجود ہیں جن کا استقبال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میری مراد ہے رضیہ نواز میں محبت کے پھولوں سے ان کا بھی استقبال کر لیا جائے، اور اس دوران انجنا گپتا جی بھی تشریف فرما ہے، آپ دونوں کا استقبال رئیس صاحب کر رہے ہیں، کچھ لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہیں، آپ تالیاں بجا کر ان کا استقبال کریں جیسے ہماری اپنی روایت رہی ہے۔ میرا معاملہ دل سے ہے، اور میں زیادہ نہ بولتے ہوئے، مجھے معلوم ہے منتری جی کو کئی جگہ جانا ہے اور یہ موقع کوئی بہت لمبی تقریر کا نہیں، مجھے اس پہ صرف ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اکبر الہ آبادی کا ہے، اور ان کی جو جو ان کا طریقہ ہے اس سے بالکل فرق ہے، مگر مجھے یہ اتنا پسند ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جز ہے انسانیت کا، اور جو تمام حالات ہیں ان کے اوپر، اور وہ بہت جلدی سے پڑھ کے بس میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو جن کو اجازت ملا، اور ساحل صاحب کو اور کتاب کو۔ تقصیر محرماں مبارک تمہیں مگر، یعنی تم نے سورج چاند فتح کر لیے، بڑی بڑی چیزیں کر لی، تقصیر محرماں مبارک تمہیں مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ تو تقصیر محرماں مبارک تمہیں مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ اور پھر ساحل صاحب کے لیے سنتا ہوں بڑے غور سے افسانے ہستی، سنتا ہوں بڑے غور سے افسانے ہستی، کچھ اصل ہے کچھ خواب ہے کچھ طرز ادا ہے، کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ خواب ہے کچھ طرز ادا ہے۔ تو بس میں ان الفاظ کے ساتھ جلدی سے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ دعا دیتا ہوں ساحل صاحب کو کہ آخر میں یہی بات آئے کہ ہر دور سے گزرا ہوں غم ہو کے مسرت ہو، ہر دور سے گزرا ہوں غم ہو کے مسرت ہو، ہر راہ پہ ایک نقش قدم چھوڑ دیا ہے۔ یہ جذبہ آپ کا ہو، خدا آپ کو وہ کامیابی دے۔ اور میں بس اور زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اتنے قابل، اتنے معزز، اتنے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں ناچیز تو صرف ایک خدمت گزار جانثار ہوں، کاغذار ہوں۔ منصور حسن صاحب، آپ نے اتنے مختصر میں اپنی باتیں، دل کی باتیں کہہ ڈالی، اس کا قطعاً مطلب یہ آپ کو جو دیکھ لے گا آپ کا ہو جائے گا۔ محترمہ پروین طلعت صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے تاثرات اس موقع پر بیان کرنے کی سمت گوارا کریں۔ محترمہ پروین طلعت صاحبہ۔
سب سے پہلے تو میں آج مبارکباد دینا چاہوں گی اپنے محمد علی ساحل صاحب کو. ان کی کتاب ریلیز ہو رہی ہے اور تعجب یہ اس بات کا ہے کہ وہ پولیس کے ایک افسر رہے ہیں، پولیس میں وہ کام ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے اتنے زیادہ لٹری اچیومنٹس ہیں. ان کی دونوں کو کتابیں اب میں پڑھوں گی، ان کے غزلیں ابھی بھی سننے کا موقع ملے گا. آج کے اس موقع پہ آپ نے ہم کو نوازا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں احساس کا، اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت کی جگہ اگر دنیا میں اسٹیبلش ہو گئی تو اسے کچھ نہیں ملا جب تک اس کی جگہ، اس کی عزت، اس کے لیے پیار اس کے گھر میں اور اس کے گھر والوں کے دل میں نہیں پیدا ہوا تو اس کے لیے کچھ نہیں. سب سے پہلے جب دو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، تو یہاں سے جاتے وقت آپ لوگ اپنے دل میں تہیہ کر کے جائیے کہ جس طرح سے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کریں گے، جس طرح سے اس کو پیار اور محبت دیں گے، اسی طرح سے اپنی لڑکی کو بھی دیجیے گا، اور تب دیکھیے گا کہ آپ کی بیٹی کہاں تک پہنچتی ہے اور آپ کے لیے کیا چاہتی ہے. بس آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے، وقت ہے نہیں، غزلیں سننا چاہتے ہیں منتری جی بھی اور ہم سب لوگ. بہت بہت اور مجھے پیچھے بھی یہ کہا گیا کہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ اس کتاب پر باقاعدہ ایک سیمینار رکھنے کی ضرورت ہے. کتاب پہ چرچا اس وقت کم ہو رہی ہے تو ہم غزلیں سننے کے لیے یقیناً بے قرار ہیں. کہتے ہیں کہ اروند سنگھ گوپ صاحب جہاں موجود ہوا کرتے ہیں ایک یووا شکتی کے روپ میں اتر پردیش سرکار میں، اور آپ اتنے کہتے ہیں لوگ کہ 24 گھنٹے میں اتنے سارے کام آپ کیسے کر لیا کرتے ہیں. تو وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ زندگی چین سے جینے کا تقاضا ہے یہی، سب کی آواز میں آواز ملا دی جائے. آئیے ابھی اپنی آواز سب کی آواز میں ملائیں جناب اروند سنگھ گوپ صاحب. آدرنی سرکار کے وریشٹھ منتری ہم سب کے نیتا احمد حسن صاحب، مولانا صاحب، بڑے بھائی فرید عبد القدوئی صاحب، ڈاکٹر صاحب، نکھت بہن، پروین جی، صاحب، تمام سمانت اتھتی گڑ، میں ساحل صاحب کو بہت دل کی گہرائیوں سے آج بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ تمام ویستتا کے باوجود آپ نے کوئی کتابیں نہیں لکھی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد نوجوان کچھ سیکھے گا. ہم سب غزل سننا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں. میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اوپر سے دعا کرتا ہوں کہ آج تو آپ کو ہم لوگ یہاں پہ سمانت کر رہے ہیں. آپ کی غزل، آپ کے گیت اتنی اونچائیوں کو چھوئیں کہ دیش اور دنیا میں اس کو سنا جائے. بہت ہو جائے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک کاریکرم چل رہا تھا اور وہاں بھی اسی طرح پابندی میرے اوپر لگائی گئی کہ مانیہ منتری جی کو کم سے کم بولنا ہے. اس روز میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں کسی منتری کو اتنا کم بولتے ہوئے پہلی بار سنا ہے، لیکن آج اتفاق سے میں نے اپنی زندگی میں دوسری بار سنا، اور اتفاق سے دونوں بار مانیہ اروند سنگھ گوپ صاحب ہی تھے. تو اس بات کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے. بہت کی نزاکت کا کتنا خیال آپ نے رکھا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں غزلیں سننی ہیں. آئیے وراثت کو سبھی ایسے چراغ کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں. میری مراد ہے جناب فرید محفوظ قدوئی صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وراثتوں کو سلیقے سے جو نبھاتے ہیں وہی چراغ اندھیروں میں جگمگاتے ہیں. جناب فرید محفوظ قدوئی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ دعائیہ کلمات سے نوازنے کی زحمت مبارک کریں. منچ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگوار جناب سواستھ منتری جی اور تمام حضرات جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین حضرات، گلا میرا پڑا ہوا ہے، یہ اچھی چیز ہے. اس وقت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں گوپ صاحب کو بھی ہرانا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ میں نے ان سے کم وقت لیا. میں صرف ایک شعر
جو ابھی آپ لوگوں کی نظر سے نہیں گزرا ہے. ان کا پہلا شعر جو یہاں پہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کردار بھیج دینے کا انجام یہ ہوا, کردار بھیج دینے کا انجام یہ ہوا, دل میں اترنے والے نظر سے اتر گئے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا پڑھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہترین کتاب ہے. اللہ آپ کو ٹھیک رکھے, صحت مند رکھے. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ جناب فرید محفوظ کدوئی صاحب. آپ نے اپنے گلا تھوڑا سا خراب ہونے کے باوجود جس انداز میں آپ نے شعر پڑھا اور اس انداز میں آپ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ساحل صاحب کے لیے اپنے تالیاں بجائیں اس شعر کے لیے, واقعی اس شعر کو اگر ان کی زبان سے, خود ساحل صاحب کی زبان سے سنا ہوتا, ہم لوگوں نے تو کس انداز میں سنا ہوتا. آئیے ایک بار پھر مبارکباد میں اپنی تالیوں سے محمد علی ساحل صاحب کو اس شعر کے لیے خاص طور پر جو ابھی ہم لوگوں نے سنا ہے, اور شکریہ ادا کریں محفوظ کدوئی صاحب کا. اپنی منزل پہ پہنچنا بھی, کھڑے رہنا بھی, اپنی منزل پہ پہنچنا بھی, کھڑے رہنا بھی. پروین طلعت صاحبہ نے کہا کہ پولیس وبھاگ میں رہتے ہوئے ساحل صاحب کیسے وقت نکال لیتے ہیں. ایک اور پولیس کے بہت سینئر ادھیکاری جو ورتمان سمے میں اتنی مصروفیات کے باوجود 24 گھنٹے میں 28 گھنٹے کام کرنے والے اتر پردیش سرکار کے ایک ورشٹھ منتری محترم جناب احمد حسن صاحب تشریف فرما ہے. یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی یہ مرضی تھی کہ ایک پولیس والے کی شعری مجموعے کے رسم اجرا میں ایک بہت سینئر پولیس آفیسر لیکن ورتمان میں منتری مہودے کی حیثیت سے موجود ہیں. اپنی منزل پہ پہنچنا بھی, کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے, بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی. جناب احمد حسن صاحب سے گزارش کرتے ہیں برائے کرم تشریف. حاضرین, میری خوش قسمتی ہے کہ اسٹیج پہ بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں اور آج میرے لیے بات فخر ہے مولانا ابوالعرفان فرنگی مہدی صاحب کی یہاں تشریف آوری. اور ہمارے بھائی فرید محفوظ صاحب, اروند سنگھ گوگ صاحب اور ہمارے بزرگ اور ڈاکٹر بھی ہیں لیکن بے حد نیک انسان, مشہور بھی ہیں اور پاپولر کے علاوہ جس سے بات بھی کر دیتے ہیں وہ عادات و علاج یہ خود ہی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر منصور حسن صاحب جو مل کے اس کا علاج ہوتا ہے موجود ہیں. پروین طلحہ صاحب نے کہا تھا بھائی ظفر علی نقوی بہت دن پہ دکھائی پڑے, اچھا لگا. شارف بدلوی صاحب, انیس انصاری صاحب اور تمام حاضرین, میں سب سے پہلے محمد علی ساحل کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے آج جو رس مجرا ہوئے غازیوں کا مجموعہ, یہ میں جانتا ہوں کہ پچھلی کتاب بھی میں نے پڑھی بھی ہے, دیکھی بھی ہے اور کیسٹ بھی انہوں نے کیا, تو شام کے کبھی کبھی سن لیتا ہوں. میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اپنی پوری پولیس کی مصروفیات کے باوجود اچھے غزلوں کا مجموعہ جو ہے اچھا ہے ان کو مبارکباد. اور دعا بھی کرتا ہوں کہ آگے بھی اس لائن میں بھی وہ ترقی کریں, پولیس میں بھی بے داغ رہے اور اچھا نام پیدا کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے زندگی میں, بے داغ اگر آدمی رہے اور اچھا ایمانداری سے کام کر کے نوکری کے پورے سال پورے کر لیں. اس کے لیے بھی میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. جس سے ملتے ہیں بڑی محبت سے ملتے ہیں, اپنا پن بھی اس میں بہت ہے. تو میں بحیثیت بتائی گیا کہ میں اسی محکمے کا ہوں, تو یہ بات تو صحیح ہے کہ محکمے کا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ نمبر آگے بڑھا دیا. یہ شاعر بھی ہو گئے اور پولیس والے بھی رہے اور ہم تو اکیلے اسی میں رہے اور اسی لائن سے چلتے گئے. تو کام تو انہوں نے اچھا کیا, کچھ آگے بڑھ گئے, میں انہیں مبارکباد دوں گا. تو اس لیے یہ آج میں زیادہ نہ کہہ کے, چونکہ بہت دیر سے ہو رہا ہے اور آپ کے ہاں میرے خیال میں غزل کا جو گانے والے بھی سنائیں گے غزل کو, سب سننا بھی چاہتے ہیں. محمد علی صاحب اور شارف بدلوی صاحب سے بھی بہت تھوڑے میں انہوں نے کہا, دل بھرا نہیں لیکن پھر بھی آپ کو لوگ بہت محبت سے دیکھتے ہیں, اچھا ہے. میں اسی سب کو مبارکباد دوں گا اور خاص طور سے ساحل صاحب کو. اور میں جانتا ہوں کہ غزل تو محبت کی زبان ہوتی ہے,
तो गज़ल वाला आदमी तो मेरे ख्याल में लड़ाका नहीं होता। मैंने एक ही आदमी को लड़ते हुए देखा, फराक गोरखपुरी को, बाकी सारे गज़ल को शायद बहुत अच्छे नेक है। वो भी हमारे उस्ताद थे, बहुत काबिल, लेकिन वो लड़ जाते थे, लेकिन बड़ी इज्जत उनकी भी थी। फराक गोरखपुरी का अपना अपना नाम था। तो इसलिए ये अच्छा है कि गज़लों में जो आदमी गज़लें सुनता है, मैं आपको सही कहता हूँ, शाम के अच्छी गज़ल आजकल नहीं, वो जो आर्केस्ट्रा वाली तब नहीं आपको मज़ा आएगा। कायदे से सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक होती है, नींद भी ठीक आती है, ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है कि गज़ल की महफिल में जाते हुए शायरों से मिलने पर मैं साहिल साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और आज मोहम्मद अली साहिल के साहिल पे बहुत लोग जमा हुए, तरह तरह के, ख़ास तौर से उलमाए कराम भी मौजूद रहे। इनकी दुआएं बहुत काम की होती हैं। मौलाना अबुल इरफान साहब हमारे जो है बहुत ही दुआ गो भी हैं, मौके ब मौके हम लोगों को नसीहत भी कर देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि दूसरी बार साहिल साहब के मजमूए के सिलसिले में मुझे उन्होंने बुलाया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा से एक बार फिर दुआ करता हूँ कि वो तो आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और हाज़रीन में भी जो आए हैं उनके ज़रिए ये भी पैगाम है कि उत्तर प्रदेश के लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, खुश रहें। इसी में हम सब की ज़िंदगी है। शुक्रिया, खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अहमद हसन साहब को। और आपने अपनी याददाश्त से कुछ ऐसे जुमले निकाल कर दुआया कलमात आपने साहिल साहब के लिए कहे कि पहला जो मजमुआ था उसमें भी आप मौजूद थे और आज दूसरे मजमुए में भी मौजूद हैं। और इस दुआ से साहिल साहब के चेहरे पर मैं तासुरात देख रहा था कि इतनी हौसला अफजाई हुई कि आपने कहा कि बहुत जल्द तीसरे मजमुए के लिए भी आपको आना पड़ेगा। और ये दुआ हम सब की तरफ से साहिल साहब के लिए है कि वो वक्त निकाल कर ज़िंदगी के एहसासात को इसी तरह कलमबंद करते हुए हम सब के सामने, समाज के सामने पेश करते रहें। जाते जाते जनाब अहमद हसन साहब ने एक बात कही कि मौलाना साहब तशरीफ़ फरमा है, कभी कभी वो दुआएं देते हैं, कभी कभी नसीहत भी कर जाते हैं। यकीन जानिए आज वो सिर्फ दुआएं देंगे, नसीहत नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। आइए उनसे दुआएं ले लेते हैं। और चूँकि सदारत की कुर्सी पर मौजूद हैं सरपरस्त की हैसियत से, इसलिए उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने दुआया कलमात से खास तौर पर दुआओं से नवाजने की जहमत गवारा करें। मोहम्मद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे मोहतरम बुज़ुर्गान किराम और बहुत से अजीब और शायर हज़रात और हमारी ख़वातीन भी मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ सामीन में बहुत से ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं जो साहिल से करीब आना चाहते हैं। मैं उन सब के मौजूदगी में वाकई से दुआ ही दूँगा, इस वजह से कि ज़्यादा नसीहत होती नुकसानदेह हो जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तरह तरह की खुसूसियात से नवाजा है और बहुत से बंदे सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन बहुत से बंदे ऐसे हैं जो पूरी कौम के लिए जीते हैं, पूरे मुल्क के लिए जीते हैं। और हकीकतन ऐसे ही लोगों का जीना जीना कहलाता है जो अपने पीछे एक ऐसा असर छोड़ के जाता है कि जिसको लोग हमेशा याद रखते हैं। आदमी बोलता है, बोलने में भी बहुत असर है। बहुत सी खिताबत करने वालों के मामूली जुमले जो हैं वो इतने दिल में जागुज़ी हो जाते हैं कि उनके असरात पायदार रहते हैं। लेकिन ये शायरी की सिफत एक ऐसी अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को खिलकी एतबार से दे रखी है कि वो जो कुछ भी सोचते हैं उसको ऐसे हसीन पैराए में लोगों के सामने पेश करते हैं कि जिससे कभी कभी तो सिर्फ उनका मफाद होता है, उनके दिल की तस्कीन होती है, लेकिन कभी कभी शायर जो है वो पूरे समाज की दिल की धड़कन बन जाता है। इसी तरह से बहुत से शोरा ऐसे गुजरे हैं, जंग आज़ादी में जो भी कामयाबी मिली है वो भी शायरों के अशार के ज़रिए से कि उन अशार ने एटम बम का काम किया है और पूरी कौम को उन्होंने ले जाके एक मंच पर खड़ा करके ये आज़ादी ले जाई है।
نذیر اکبر آبادی ہیں اور دوسرے بہت سے اشعار ہیں، شاعر ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، حفیظ وغیرہ ہیں۔ بہرحال آج کے زمانے میں جو شاعری ہے وہ بھی کچھ الگ تخیلات کی حامل ہو گئی ہے۔ بہت سے شعراء ایسے ہیں کہ جن کے اشعار جو ہیں وہ پورے قوم اور ملک کی گہرائی سے جانچ کے بعد ان کے دل سے نکلتے ہیں۔